बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान करे, मेरी ज़बान से गिरा खोल दे ताकि मेरी बात समझ लें। आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट बातें करेंगे चूँकि माह रमज़ान है, माह मग़फ़िरत है और पहला अशरा है जिसमें रहमतों की जो फूल है और हम पे निछावर हो रहे हैं। इसलिए हमें कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस दुनिया में हैं और हमारी ज़िंदगी में हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस्ड दौर है। अगर आप देखिए कि जब से दुनिया बनी है आज तक टेक्नोलॉजी ने कभी भी इतनी तरक्की नहीं की है जो कि आज की है। आज का दौर एक पहले ज़माने के लिए एक अजीब दौर है। अगर आप आज से 100 साल पहले देखिए और अगर ऐसा होता कि जितनी टेक्नोलॉजी ने या साइंस ने तरक्की की है ये पहले की होती, तो वो जो लोग हैं जो जिन चीज़ों के लिए वो लड़ रहे थे, जो कि सर्वाइवल है, वो न लड़ते। फिर इस वक्त देखिए तो दुनिया में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पहले जब आप सालों में जाते थे, अब घंटों में जाते हैं। पर अब सब कुछ चेंज हो गया है। आज से 100 साल पहले इंसान का जो बदन है, उस बदन को समझने के लिए जो नॉलेज था वो इतना नहीं था जो आज है। पहले एक ही डॉक्टर हुआ करता था और वो सब कुछ करता था। एक हकीम हुआ करता था जो कि हर चीज़ के बारे में इलाज करता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज दिमाग के लिए, दिल के लिए, इवन कि जो हमारी जिल्द है इसके लिए, हर चीज़ के लिए, ENT के लिए, हर चीज़ के लिए एक अलग डॉक्टर है। क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया। इंसान जब बदन के अंदर अंदर सोचता है तो उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर एक और राज है, उस राज के अंदर एक और राज है, उस राज के अंदर एक और राज है। और उस नॉलेज से पता चल जाता है कि हाँ जी, हम अगर 1000 साल भी गुजारें फिर भी बदन के अंदर जितना अंदर नॉलेज पड़ा है, जितने राज पड़े हैं, उन सारे राजों को हम बाहर नहीं निकाल सकते। क्लोनिंग मतलब उसी तरह एक और बंदा पैदा करना, उसी तरह एक और ज़िंदा चीज़ पैदा करना जिसको क्लोनिंग कहते हैं। म्यूटेशन, बदन में चेंजेस आना, म्यूटेशन कहते हैं। नई बीमारियों का आना जो कि पहले नहीं था। ये सारी चीज़ें साइंस की, टेक्नोलॉजी के दौर के साथ आ रही हैं। एक तरफ इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि दुनिया की किसी भी कोने में कोई बंदा है, आप उसको देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए और उसका दूसरा रुख देखिए, मतलब सेकंड एंगल देखिए, तो अब शीशे का दूसरा रुख देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दौर के सारे लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। और वो क्या करते हैं? वो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए, सुकून के लिए वो भीख मांगते हैं। किन से भीख मांगते हैं? वो जाके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो जाके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो कहते हैं, भीख मांगते हैं कि भाई हमें, या डॉक्टर के पास जाते हैं कि बताओ कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ये मसला है, वो मसला है। तो 2 चीज़ें देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ऐसी गोली, ऐसी टैबलेट्स जो कि उसको वक्ती तौर पर सुला देती है। एक बंदा जिसको रात को नींद नहीं आती और इतने एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो वो स्लीपिंग पिल्स देता है, कहते जाइए लो सोने के लिए। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू करते हैं तो कुछ अरसा बाद आप कुदरती नींद सोएंगे? मतलब यू डोंट नीड दैट स्लीपिंग पिल। कैसा है? तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट आपको देते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी नाकामियाँ ज़िंदगी में आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, कारोबार में नाकामी, करियर में नाकामी, प्रोफेशन में नाकामी, मोहब्बत में नाकामी और बहुत सारी चीज़ों में नाकामी। उसके बाद या तो वो दाढ़ी रख लेते हैं, मस्जिदों में जाना शुरू करते हैं, या वो एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं,
یا وہ درباروں پہ جانا شروع کرتے ہیں، یا وہ اب جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اس کو نہیں پتا کہ میں جب جا رہا ہوں تو میں ایک شکار ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر کا شکار ہوں، چاہے وہ سرجن کا شکار ہوں، چاہے وہ کسی اسلام کے نام پہ یا کسی مذہب کے نام پہ بیٹھے ہوئے شکاری کا شکار ہوں، کسی کا بھی میں شکار ہو سکتا ہوں۔ کوئی بھی بندہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو ابھی ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واٹ ایور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از کہ آپ ایک شکار بنیں گے اس وقت، اور یہ اس دور کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ بدر موبائل استعمال، آپ کو لگے گا کہ ہمارا ذہن ہمارا نہیں ہے، اس وقت ہمارا ذہن ایکچولی کسی اور کے کنٹرول میں ہے، جو کہ ہمارا میڈیا ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ میڈیا دیکھیں گے تو آپ کا ذہن ادھر کنٹرول ہے، اور میڈیا جو کہتا ہے آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، چاہے وہ اگر وہ 90% جھوٹ بھی بولے، غلط بیانی بھی کرے، پھر بھی آپ کو وہ بات صحیح لگتی ہے۔ کیوں؟ اس نئے دور کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ میں کون ہوں؟ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ اور میں کیوں اتنی لائف جیوں گا؟ اور میں کیوں مروں گا؟ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبح اٹھتے ہیں، موبائل کے اندر گھس جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹی وی کے اندر گھس جاتے ہیں، پھر اس کے اندر کسی اور ٹیکنالوجی کے اندر گھس جاتے ہیں، اور سوتے ہوئے بھی کسی ٹیکنالوجی کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ اتنے ٹائم میں ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنے اٹیچ ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ پورا دن میں نے گزارا کیوں ہے، اور اس میں نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ انسان کے پہلے دو دشمن ہوا کرتے تھے ٹیکنالوجی سے پہلے۔ یہ کنسپٹ تھا، ایک شیطان اور ایک اس کا نفس۔ شیطان which is an open enemy، اس کو پتا ہے، اور ایک اس کا نفس تھا جو اس کے اندر کا دشمن، اس کے بارے میں وہ ایک چھپا ہوا دشمن، جو کہ آج بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی میں، کیونکہ نفس کی لذت یا نفس کی سکون کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو چیزیں ہم لیتے ہیں وہ ٹیمپرری ریلیف ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیمپرری ریلیف۔ کسی دربار میں جانا، مسجد میں جانا، داڑھی کے، اب دیکھیے نا، علم کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں نہ حسد، نہ بغض، نہ کینہ ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر آپ علم کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھنا آپ کے دل میں نہ حسد، بغض، کینہ، جھوٹ بولنا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ جب آپ نکلتے ہیں اور نکلنے کے ساتھ آپ نے جھوٹ بولنا شروع کیا اور آپ نے وہ چیزیں شروع کی جو کہ ایک نمازی نہیں کرتا، تو سمجھو کہ آپ جو نماز کرتے ہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ نماز کی نہیں ہے، جس نیت کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، کہ آپ کون ہیں۔ کہ میں کون ہوں والا کویسچن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ انسان کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن سب کچھ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بدن، آپ کا خواص خمسہ اور آپ کا دماغ، یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں۔ بدن میں پھر دو چیزیں، ایک ہے بدن اور ایک ہے روح۔ بدن جو فزیکل اپیرنس ہے، یہ روح اس کے اندر جس کی کوئی فزیکل اپیرنس نہیں ہے۔ اس طرح دماغ ہے اور ذہن ہے۔ دماغ وہ جس کی فزیکل اپیرنس ہے اینڈ یو کین سی، لیکن جو ذہن ہے وہ ایک عقل ہے، اٹ ہیز نو فزیکل اپیرنس، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی جن کا وجود ہے، کچھ چیزیں جن کا وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کا اگر بدن ہے، بدن، اور اس میں ہر جگہ ایک سینسر لگا ہے، اس سینسر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس کو صرف دو کام ہیں، نمبر 1 سروائیول، نمبر 2 ریپروڈکشن۔ کیونکہ انسان لازوال ہونا چاہتا ہے، تو لازوال، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ ریپروڈکشن کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ سیکس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنی نسل کی لوگ لانا چاہتا ہے۔
سروائیول ہے. مطلب یہ دو چیزیں جو انسان کرتا ہے, مطلب what they do for the reproduction to enhance whatever he is, and he wants him to be known after his death, کہ وہ اس دنیا میں جانا جائے اس کی مرنے کے بعد, اس کی وجود کا ذکر کیا جائے. تو لوگ کیسے کریں گے؟ فلاں کا بیٹا, فلاں کا دادا, فلاں کا یہ, فلاں. یہ ایک. اور دوسرا, اب اگر آپ اس بدن کے ساتھ اس دماغ کو اور خواص خمسہ کو, ان تینوں کو ملاتے ہیں تو آپ کو کچھ اور ملے گا. پھر دماغ کا کام کیا ہے؟ اب آپ کا جو خواص خمسہ ہے یہ بھی بغیر دماغ کا کچھ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کا دماغ ہے اور فزیکل جو اپیرنس ہے اس میں, اگر میں نے کہا جو دماغ ہے اور ذہن ہے, اگر ذہن کا نالج مطلب اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتا تو آپ کو دماغ بھی کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹ کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. اور فائنلی آپ کا بدن خواص خمسہ جو کہ ایز اے سینسر کام کرتے ہیں اور اس کے لیے خاص چیزیں ہیں. فار ایگزامپل آپ کے بدن کا کیمرہ آپ کی آنکھ کی, اسمیل کے لیے ناک, سننے کے لیے کان, یہ جلد جہاں پر ہر جگہ سینسر لگے ہیں, جہاں بھی کچھ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی دیر از ٹچ. ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سینسر ہے آپ کی باڈی کے اندر. ابھی سارے سینسر لگے ہیں. یہ سینسر آپ کے دماغ کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اب آپ کی ذہن, خواص خمسہ, آپ کا باڈی مل کے آپ کی لذت کریٹ ہوتی ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں. باقی چیزیں ریپروڈکشن کے علاوہ, کہ مطلب لازوال اور سروائیول کے علاوہ اور چیزیں کریٹ. تو آپ کی بدن کے اندر, آپ کا بدن, آپ کا دماغ, آپ کا خواص خمسہ, 5 سینسز جو ہیں, یہ سب مل کے آپ کو ایک نئی راہ ملتی ہے, نئی چیز ملتی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ کسی ناکامی, کوئی بھی ناکامی, لمبی بیماری, کوئی اپنے کا دور جانا, بچھڑ جانا, یہ کچھ ایسا ہونا, اس کے بعد جو آپ کا ریئیکشن ہے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے, مطلب جو ہم کہتے ہیں. لیکن جو ریئیکشن آپ کرتے ہیں وہ ڈپینڈ اپان دا کنڈیشنز اینڈ دا سورسز اویلیبل, یا وہ جو کنڈیشن جن میں آپ ہیں تو اسی کے مطابق آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ ان ماحول میں, اس ماحول میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو ٹیبلٹ دیتے ہیں تو کیا از دیٹ اے ٹیمپرری پرماننٹ سولوشن؟ آپ مسجد میں جا کے لمبی داڑھی رکھ کے اور بیٹھ جاتے ہیں تو از دیٹ اے پرماننٹ سولوشن؟ کسی دربار میں جا کے بیٹھ جائیں تو از دیٹ اے پرماننٹ سولوشن؟ کسی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو تویز دے اور آپ ادھر یا ادھر کہیں بھی باندھ دیں تو کیا از دیٹ اے پرماننٹ سولوشن؟ یا آپ جا کے اور آپ کہتے ہیں بھائی میں نے اب کرنا ہے, اور اب ورکہولک, جس کو ورکہولک بن جاتا ہے, مطلب ہے کہ یو ورک اینڈ ورک اینڈ ورک اینڈ ڈو نتھنگ اینڈ جسٹ ورک اینڈ ورک اینڈ ورک, اور کچھ نہیں کرتے, بس کام ہی کرتے ہیں. تو کیا یہ all these things permanent solutions or not? اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب میں ہم بھول جائے کہ بھئی ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ why we are, کیوں ہم ہیں, کیوں ہم پیدا ہو گئے ہیں, اور کیوں ہم مریں گے؟ ان سب چیزوں کے بارے میں ہم یہ ویڈیو سیریز جو ہم نے شروع کی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. اگر آپ اگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں ہمیں اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں. ایسے پوائنٹس جو اگر آپ اس میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی رائے ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک لکھ سکتے ہیں. میں ایگری کروں گا تو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کر لوں گا, اور میں ڈس ایگری کروں گا تو میں اس کو بھی وضاحت سے بیان کروں گا کہ میں کیوں ڈس ایگری کر رہا ہوں یا کیوں ایگری کر رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ چیزیں مل جائیں گی کہ کیسے ہم پرماننٹلی ان ڈپریشن, انگزائٹی, ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں. کیسے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو وہ کیوں آئے ہیں, ان کی مین ریزنز کیا ہیں. اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی آپ کی زندگی کو چینج کرنے میں مدد دیتی ہے تو یہ ویڈیو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. کیونکہ یاد رکھنا, اگر یہ ویڈیو سیریز آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی لائف میں بہت چینجز آئے گی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میری لائف میں میرے ساتھ کنیکٹڈ آئے ہیں اور ان کی پوری لائف چینج ہو گئی. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آ کے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر آ کے یہ ساری باتیں ایکسپلین کروں اور آپ کی زندگی بھی چینج ہو جائے. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.
ایک نئی قسط کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.